मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच। नाज़रीन कराम, नूर सहरी ट्रांसमिशन में इल्म आगाही के इस सफ़र में आपको लेकर चल रहे हैं और हमारा मौजू है नुज़ूल कुरान। आज हम गुफ्तगू करेंगे उस सब्जेक्ट पर, उस मौजू पर जिसको हम अमूमन कहा करते हैं कि भाई कम से कम एक तस्बीह तो इसको दिन में पढ़ लो, वो है इस्तग़फ़ार, तौबा और साथ में अल्लाह पाक का शुक्र। मेरे साथ डॉक्टर नसीम साहिबा मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहिबा से मैं पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जो तौबा है और इसकी क्या अहमियत है और क्या अफादियत है इस्तग़फ़ार की, और साथ में कि हम ये जो शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते हैं क्या ये हर हाल में अदा करना चाहिए या कभी ऐसे मौके भी आ जाएं कि हमारे पास कुछ ना हो और फिर हम कहें कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या इस बारे में मैं चाहूँगा कि हम अपने नाजरीन को ये बताएं कि ये शुक्र और तौबा और इसका हमारे दीन में और हमारी इस माशरती जिंदगी में क्या किरदार है। ठीक है, देखिए तौबा जो है और शुक्र, मैं इनको बहुत बड़ी इबादत में शुमार करती हूँ, क्योंकि रोज़ा नमाज तो हमारे ड्यूटीज़ है ना। जी जी, तीन वो हैं जिन पर इस्तात है तो वो ड्यूटी अंजाम दे लो, वो फ़राइज़ हैं। जी जी बिल्कुल। और इबादत वो हैं कि आप अब्द जो है उस बंदों के हकूक़। अच्छा, अब तौबा के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो बहुत सारी कुरान में चुके जिसे सूरह तौबा कहा जाता है, जी जी, मैं उसकी वजाहत भी करना चाहूँगी। कुरान में बहुत सारी सूरतों के अलग अलग नाम थे, बहुत सारे, लेकिन फिर जिसने कंपाइलेशन ऑर्डर चेंज किया उसने अपनी मर्जी से जो उसे पसंद आया वो रख लिया। जैसे सूरह फातिहा है, इफ्तिताह से निकला, उसका उस मारूफ दूसरा मारूफ नाम सूरह हम्द भी है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना, जो कि तारीफ है उससे शुरू होता है। वो उम्मन आप सारी सूरतें देखिएगा, उनके वो नाम होते हैं जिससे वो शुरू होते हैं। ठीक है ना, सूरह हम्द जो है अलहम्द से शुरू होती है, यासीन है, यासीन से। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा घर जाके आज सारी सूरतों को कि वो जब शुरू होती हैं तो ये क्या बात है कि सूरह, जैसे सूरह हलता है उसका नाम सूरह दहर कर दिया। बिल्कुल ठीक है ना, उसके पीछे सियासतें थी, जो भी कुछ था, अल्लाह उनको माफ करे जिन्होंने ये किया। लेकिन उससे क्या होता है, आपने अल्लाह की सूरत की उस रूह को भी, ठीक है ना, दहर रख दिया, उसका नाम है वो सूरह हलता, शुरू ही हलता से होती है। मैं इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहती इस बात को कि हलता से क्या तकलीफ थी। जी जी, तौबा ये वो सूरत है पूरे कुरान की जिसमें अल्लाह जब शुरू करता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्ज इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, और इसमें क्यों नहीं किया उसने, और क्यों? बरात का मतलब है बेजारी का ऐलान करना। अब अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह बेजारी का ऐलान करता है उन लोगों से जो समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रही हूँ, कि हम अल्लाह को भी चूना लगा लेंगे। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने इस पूरी 86 आयात में सिर्फ एक जगह कहा है कि तुम तौबा कर लो। ठीक है, इन्होंने सोचा इसी को कर लो और फिर शुरू हो गए, अरे क्या है, कर लो गुनाह, तौबा कर लेंगे। ये जो चालाकी और अय्यारी और मक्कारी है ना, इस मक्कारी और अय्यारी की वजह से अल्लाह ने कहा मैं तुमसे बेजारी का ऐलान करता हूं, तुम मेरी सूरतों के माने जो है वो अपनी मर्जी से लोगे, तुम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। हम यूं वो लफ्ज जो आपने कहा, हाँ, उसको हम कि अल्लाह से बेजारी का ऐलान कर रहे हैं, और इतना कि अल्लाह गजबनाक है कि उसको बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया। अल्लाह की बात में वो अल्लाह से खेल रहे हैं। वो अपनी समझते हैं हम हर एक को दुनिया में सबको चूना लगा लेते हैं, अल्लाह से भी खेल लेंगे। लेकिन वो तो तुमसे ज्यादा मकर करने वाला, तुमसे ज्यादा तदबीरें करने वाला है ना। तो बेशक वल्लाहु माकिरीन, दो जगह सूरह 9वें सिपारे में भी, कालल मला में भी और तिलक रसूल में भी। ठीक है ना, वल्लाहु माकिरीन, कि अल्लाह तुम मुझसे क्या मकर करोगे, मैं तुमसे बेहतर तदबीर करने वाला, मकर करने वाला हूं। वो हंसता हो तो होगा, आप भी यज़दा कभी कभी, है ना। और गालिब ने कहा कि बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये तुम तमाशे जो कर रहे हो ना, ये बस इनको दुनिया तक ही रखो, मुझको तमाशे में शामिल करने की कोशिश मत करो तुम।
اور اتنا غضبناک ہوا اللہ کہ اللہ نے کہا جب ان 86 آیات میں صرف غضبناک ہے، اللہ تمہاری حرکتوں سے تنگ آ چکا ہے، تو کہتا ہے برات، میں تم سے بیزار ہوا۔ برات، یہ تبرہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا۔ تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہے، تبرہ کا مطلب ہے بیزاری، ظاہر کرنا، برے کاموں سے بیزاری ظاہر کرنا، کہ ان سے بیزاری ظاہر کرو۔ ہم نے بھی اس کو سیاسی کسی اور مقاصد کے لیے تبرے کا نام دے دیا۔ تو توبہ نیت کر کے کنا گناہ کے توبہ کر لوں گا، کر لو، کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہا تو ہے میں معاف کر دوں گا، بالکل ٹھیک ہے، کس کو بے وقوف بنا رہے ہو بھائی؟ تو سورہ توبہ، توبہ کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، انسان بڑا کمزور ہوتا ہے، قابل رحم ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جب ہم کہتے ہیں، پورا صرف استغفار نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ربی استغفر لی واتوب الیہ انک انت التواب الرحیم، میری توبہ کو قبول کر اور مجھ پر رحم کھا، ٹھیک ہے نا، میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں۔ 5واں کلمہ جو ہے پورا استغفار ہے بھائی اس لیے کہ ہم مثلا ہم بہت زور زور سے چل رہے ہیں زمین پر، پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، دادی کہتی تھی بی بی ذرا آہستہ چلا کرو، ٹھیک ہے نا، وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن میرے والد نے کہا، میں نے کہا یہ کیا ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ جی یہ آہستہ چلو، میں نے کہا بیٹا یہ حشرات الارض ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ زمین پہ رینگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے زور سے چلنے سے، جوتا زیادہ زور سے مارنے سے ہمارے جوتے کے نیچے آ کے وہ مر نہ جائیں، چیونٹی کی مثال، کیا ہمیں حق ہے کسی کی جان لینے کا اس طرح؟ سوائے ان جانوروں کے جو تم پر، درندوں کے جو تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ان کو مارنے کا ہو، وہ سیلف ڈیفense، جی سیلف ڈیفense کا، یعنی اللہ نے کہیں بھی نہ انسانوں پر نہ جانوروں پر حملے کا حکم نہیں دیا، ڈیفنس کا کہا، اسی لیے ہماری جو فوج ہے پاک فوج، وہ ڈیفینڈرز کہلاتے ہیں، منسٹری آف ڈیفنس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، منسٹری آف آفینس نہیں کہلاتی کہ ہم حملہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ڈیفنس ایسا ہونا چاہیے تمہارا کہ تمہارے دشمن کی چیخیں نکل جائیں، بالکل ٹھیک ہے نا، تمہارے ڈیفنس میں اتنی اس کی جو حکمت عملی ہے وہ ایسی تیار کرو کہ تمہارے دشمن کو مزہ آ جائے کہ کس پہ حملہ کر دیا تھا۔ توبہ استغفار جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، ریئلائزیشن پسند ہے اللہ کو کہ ارے اس کو جب احساس ہوا اس گناہ کی، ایک تو وہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ گناہ ہے، جیسے ہی پتہ چلے ارے یہ تو گناہ ہے، مثلا ہم جھوٹ روز بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی جی، اور سمجھتے تو وہ چھوٹی سی بات ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، لیکن اگر اس سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ توبہ کریں، جی جی، اللہ سے بھی کریں اور ان سے بھی کریں۔ ایک ضرورت میرے پاس آیا، ضرورت مند میرے پاس دفتر میں بیٹھا ہے باہر، ٹھیک ہے نا، اور بے شک کسی بھی مصلحت کے تحت میں کہہ دیتی ہوں مجھے پتہ ہے اس کا کام ہونے والا نہیں ہے، جو مجھ سے اوپر بیٹھے ہیں نا وہ نہیں ہونے دیں گے، تو میں باہر سے باہر ہی اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ اس کو منع کروں، میں اپنے پی اے سے کہہ دیتا ہوں یار کہہ دو ان سے میٹنگ میں ہوں، بھائی کہہ دو میں میٹنگ میں ہوں، نہیں مل سکتی، یہ میرا گناہ ہے۔ یہ جھوٹ جو میں نے بولا ہے نا، اس جھوٹ سے کیا پتا وہ کتنا ضرورت مند ہو، اور کیا پتا میں ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کر لوں تو اس کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کیا پتا وہ اتنا سمجھدار اور پڑھا لکھا ہو کہ اگر میں بلا کے اسے سمجھا سکوں کہ بھائی تمہاری جو یہ ضرورت ہے یہ میں پوری نہیں کر سکتی، یہ میں اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، چونکہ ابھی یہ فائل صرف مجھ تک نہیں، جو کچھ مجھ تک ہے اس کو میں کر دوں گی، لیکن جو مجھ سے اوپر جانی ہے اپروول کے لیے وہاں۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحبہ، اصل بات جو آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھیں وہ یہ ہے کہ نادانستگی میں جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کی توبہ، ان کے لیے استغفار، یہ نہیں کہ جانتے بوجھتے ہم گناہ کر رہے ہیں اور کہیں اللہ تو معاف کرنے والا بعد میں توبہ کر لیں گے، وہ توبہ نہیں، وہ توبہ جو ہم سے پتہ نہیں کوئی بھول کوئی غلطی ہے، مصلحتاً ہم نے کر لیا لیکن پھر ہم نے سوچا نہیں، اس کا استغفار، اور ہم پتہ نہیں دن میں چلتے پھرتے نادانستگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، تو کم از کم رات کو سوتے وقت اپنے پورے دن کے معاملات کو یاد کریں اور آخر میں ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور یہی شکر ہے، یہی تو شکر ہے کہ جب رب کے آگے جھک گئے، اس سے توبہ کر لی تو اسی کا تو شکر بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جب کچھ بھی نہیں ہے تو جو تھوڑا بہت ہے اس کا بھی تو شکر ہے، رب چاہتا وہ بھی نہ ہوتا، بالکل، ہماری سانس اگر ہے تو شکر ہے، ہمارے پاس ہوا ہے تو شکر ہے، ہمارے پاس پانی ہے تو شکر ہے، جن کے پاس نہیں ہے جن کے پاس نہیں ہے ان کا سوچیں
کہ وہ کس حال میں، تو اس لیے ہمیشہ اپنے سے کہا نیچے گیا والوں ہر کو حال، دیکھیں، ہاں۔ توبہ اور شکر اور ان ایک دوسرے کے محرومیوں کو ساتھ دیکھیں ہیں، جو آپ کو نہیں ہیں ان کو ہیں۔ ان کو ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب یہیں پہ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نور سحر سحری ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ علم و آگاہی سے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کی فیڈ بیک جو ہمیں AYIG-TV چینل پر مل رہے ہیں، M5 پر مل رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اپنے فیڈ بیک کو جاری اور ساری رکھیے گا، اپنا اور اپنے اطراف کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اور اگلے سیگمنٹ میں میں فیصل علی بلوچ اور ڈاکٹر نسرین آپ سے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔ نور سحر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نور سحر میں۔ اور جی مفتی صاحب، مجھے یہ بتائے گا، جو لوگ فطرہ جو ہے صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، ان کے روزے جو ہیں وہ کیا ناقص ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ جو ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے روزے میں، عبادات میں یا کسی بھی طرح سے، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہ جو صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، اللہ نہ کرے انہوں نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے یا کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور پھر صدقہ فطر بھی ادا نہیں کیا، تو ان کے لیے تو یوں سمجھیں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ واجب عمل ہے اور یہ ہر ایک نے ادا کرنا ہے۔ یہ جو میل کچیل رہ جاتی ہے، ہم غیبت کرتے ہیں اور کچھ بول ایسے بول دیتے ہیں ناشائستہ، جتنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو یہ ان کی طرف سے ایک جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ جی بہتر۔ تو ہم اپنی جان کا صدقہ دیتے ہیں کہ پروردگار جو کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما لے۔ اور جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی، اس میں یہ بات رہ گئی تھی کہ زکوٰۃ کا فرق اور اس کا فرق یہی ہے، وہ مال کا صدقہ ہے یا جان کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جان کا صدقہ ہوتا ہے بیسک۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے معافی کی، لیکن ایک شخص اگر نہیں دے سکتا تو وہ تو یہ امید کر سکتا ہے، لیکن ایک جانتے بوجھتے ہوئے صاحب استعداد آدمی صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، گویا رمضان کی اہمیت اور اللہ کا حکم جو ہے ماننے کی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی رغبت ہے ہی نہیں۔ اچھا بیسک ساری چیزوں کو پیچھے، جتنے فلسفے ہیں ساری چیزوں کو پیچھے رکھ دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم کسی چیز کا ریزن یا علت جس کو عربی میں کہتے ہیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ بھئی اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اور کیا حکمت ہے، وہ حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اللہ کا حکم سمجھ کر ہم نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے، وگرنہ اللہ کی حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم مجرم اور گناہگار ہیں۔ جی بالکل۔ تو آپ کا سوال تھا کہ اس حوالے سے رمضان کی عبادات صاف ظاہر ہے، جی تو ہم آخر میں اس وقت جو ہے آخری روزے کی طرف ہیں، ممکنہ طور پر چاند بھی آنے والے جو رات ہے اس میں دکھ سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ تمام روزے ان روزوں میں جتنی عبادات تھی اللہ تعالیٰ نے 70 گنا جو بڑھا چڑھا کر ہمیں اس کا اجر و ثواب دیا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور ملا ہوگا، اور جو بخشش کے، رحمت کے، مغفرت کے وعدے تھے اس مہینے کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، رب کی رضا ہے۔ جی ساری عبادات کا مقصد، اسلامی عبادات کا مقصد، اچھے اخلاق کا مقصد، اچھی معاشرت کا مقصد، اور جو اچھے رویوں کا مقصد، نمازوں کا مقصد، روزوں کا مقصد، حج کا مقصد صرف ایک ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اصول تقوی جو کہا گیا نا، لعلکم تتقون، تقوی کا معنی ہے اللہ کا خوف، کہ دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں میرے رب کی رضا اس میں ہے یا نہیں ہے، کہ تاکہ ہمارے وہ قدم رک جائیں اس راستے کے لیے ہی جو راستہ رب کی ناراضگی کی طرف جا رہا ہے یا جہاں رب کی نافرمانی ہے۔ تو تمام عبادات ہمیں جو ہے یہی فلسفہ سمجھاتی ہیں۔ ہم ہر عبادت میں پیش نظر یہ رکھیں کہ یہ عبادت جو قرآن مجید کے اندر بڑی خوبصورت آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ گئے اس پر، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرمایا فرشتے تسلی دیتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو اور نہیں جو ہے خوف رکھو۔ جو بات ہے کہ فرمایا آخرت میں انہیں یہ ملے گا کہ جو تمہارے دل میں آتا ہے، جو چاہتے ہو وہی رب کی رحمتوں سے سمیٹ لو۔ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے اکرام ہے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو اذان فجر جو ہے جو وہ آپ لائیو ہمارے اسٹوڈیو سے سنیں گے، اور جاتے جاتے جو وہ میں احمد برادران ہیں ان سے گزارش کروں گی کوئی کلام جو ہے وہ پیش کریں۔ میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا
سوالی میں ہوں تیرا سوالی آقا تیرا سوالی مولا تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے کملی میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے کملی میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سحر خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ نے لائیو اذان سنی ہے, اذان فجر ہمارے اسٹوڈیو سے, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد شایان شیخ نے. السلام علیکم بیٹا, کیسے ہو؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, اللہ کا فضل و احسان ہے. کیسے گئے تمہارے رمضان؟ پہلے سے تھوڑا سا بتاؤ کہ رمضان گزرا کیسا, کیونکہ اب تو بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان غفلت میں گزار دیا, مگر اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت مغفرت فرمائے گا اور رمضان کے صدقے ہم حضور کی پوری امت پر کرم فرمائے گا. آمین. تو بس شایان, پھر آج اسی پر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ رمضان جا رہے ہیں, اس حوالے سے تھوڑی بات کیجیے ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری رحمتیں, برکتیں, کشادگی, رزق, یوں کہیں کہ کرم کی بہار لے کر آتا ہے. بے شک. مگر ایسا نہیں ہے کہ جب رمضان جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں لے کر جاتے ہیں. اگر آپ غور کریں کہ ایکچولی رمضان ہے کیا, اس کا پرپس قرآن مجید نے جو بیان کیا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کو اختیار کر لو. آپ اس چیز کو ذرا اس طریقے سے سمجھیے کہ جب بھی کوئی بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے پریکٹس کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھیں گے, میچ کھیلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, پہلے ریہرسل ہوتی ہے, پھر فائٹنگ ہوتی ہے. تو یعنی کوئی بھی بڑی چیز ہوتی ہے ٹف کمپٹیشن کے لیے, اس کے لیے پہلے پریکٹس کی جاتی ہے. تو رمضان ایکچولی لعلکم تتقون, تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے ہیبیچول بنا رہا ہے. ہماری یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ تاکہ اس رمضان میں تقوی اختیار کر لیں, کیونکہ آگے ٹف کمپٹیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان کے اندر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے, اب شیطان نے عید پر رہا ہو جانا ہے. تو اب ہمارے لیے بڑا مقابلہ ہے. اگر ہم تقوی اختیار کر لیتے ہیں رمضان میں تو ہمارے لیے تو آسانی ہو جائے گی. شیطان بھلے سے ہمارے کو بھل کر آئے, ہم تو رب تعالیٰ کے حضور ہمارا یقین مستحکم ہوگا, ہم رب تعالیٰ کی حضور جھکیں گے, سجدوں میں جائیں گے, اسی طرح مسجد آباد کریں گے, اسی طرح راتوں کو روزے رکھیں گے اور پھر قیام کریں گے راتوں کو. تو یہ تمام چیزیں تو چلتی رہیں گی. لیکن یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ باقی کے جو 11 مہینے ان کے لیے پریکٹس ہے. بالکل جی, ایسا ہی ہے نا. قرآن نے یہی پرپس بیان کیا نا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. اسی لیے رمضان کے اندر روزے فرض کیے گئے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار رمضان کے اندر جا رہے ہیں تو اب بس عید کی شاپنگ کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ انجوائے کریں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رمضان تو جا رہے ہیں, بے قراری میں رمضان جاتا ہوگا کہ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. اب تو رمضان جا رہے ہیں تو اب بھی رب کے حضور گڑ گڑا لیں, دعائیں مانگ لیں. ہمیں تو یہ ٹینشن کریٹ ہونی چاہیے کہ ایوری سنر آر فارگیون فرام دا ہیل, یعنی روزانہ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. ہم بخشے جا چکے ہیں, یعنی ہم سب کے لیے اس وقت پینک سچویشن ہے. ہم سب کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے, اللہ میری بھی مغفرت فرما, میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یار اگر میں توبہ کر لوں گا نا تو میری زندگی کی وہ جو آسائش ہے, وہ جو مزے ہیں, جو میں جاتا ہوں فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ 2 دوست تھے, ایک ویجیٹیرین تھا اور ایک جو باقی جو دوسرا دوستوں کا گروپ تھا وہ بڑا چکن وغیرہ کھاتا تھا. دوستوں نے کہا کہ یار کبھی تم چکن ہی نہیں کھاتے ہو, سبزی کھاتے ہو, کبھی ہمارے ساتھ چکن تو کھاؤ. اس نے کہا نہیں بھائی, جو سلاد میں مزہ ہے, جو پالک میں مزہ ہے, جو سبزی میں مزہ ہے, وہ کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں ہے. اب دوستوں نے پلان کیا اس کو کسی دن چکن کھلانی ہے. ایک دن چکن کھلا دی. جب اس نے سونیا باجی چکن کھائی نا تو وہ کہنے لگا یار سارا مزہ تو چکن میں ہی ہے, بہترین کھانا تو یہ, میں زندگی بھر وہ کھاتا رہا. اب اس چیز کو سمجھیں کہ جس کو گناہوں کی عادت ہوتی ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلموں میں ہی مزہ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ شراب و کباب کی مجالس میں ہی مزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ کا ذکر تو اس نے کبھی کیا ہی ہے نا. یہ جو سینرز کی زندگی ہوتی ہے نا, اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ دیکھیں نا کہ مینوفیکچررز نوز ویری ویل, جو بنانے والے ہوتے ہیں نا, آپ گاڑی لیتی ہیں اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے. آپ کوئی بھی چیز لیں, اسی طرح رب تعالیٰ نے ہمیں بنایا. تو رب تعالیٰ بناتا ہے, آج لوگ چاہتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے. کس طرح اطمینان ہوگا؟ وہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تمہارے دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں, رب تعالیٰ کے ذکر میں. تو رب تعالیٰ کے ذکر کو اگر اختیار کر لیا جائے تو کیا بات ہے, ہماری زندگیاں سمجھ جائیں گی. اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ میں نے شفا شریف میں پڑھا, اللہ رب العزت کے محبوب حضور علیہ السلام نے جو ذکر ہے, اس سے ذکر کا کیا مراد ہے؟ شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ذکر اللہ سے مراد حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ذکر ہے. یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں, یہ ذکر اللہ ہے. اور آخر میں ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں توبہ کر لی پھر بھی نمازوں میں دل نہیں لگ رہا, سجدوں میں دل نہیں لگ رہا. ایسا ہوتا ہے, ریئلٹی ہے یہ, میرے دوست بھی اکثر کہتے ہیں. تو ان کے لیے ایک حل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس کو کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کے بچے اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, لیکن وہ کہتا ہے نہیں پھر بھی مجھے کھانا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہی یہ جو پروسیس ہے صرف 3-4 دن کا ہے,
اس کی ایکچولی یہ کمپلشن ہوتی ہے نا یہ کھانا، یہ 3-4 دن کا، اس کے بعد اس کا دل اطمینان کی طرف جاتا ہے، وہ کہتا ہے اسی طرح اس کانسیپٹ کو بھی یہاں پہ لائیں کہ اگر آپ کا دل سجدوں میں نہیں لگ رہا تھوڑے دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ کا دل اللہ رب العزت کی طرف لگے گا، دعاؤں کے اندر آپ کی وہ گڑگڑانا پیدا ہو جائے گا، سجدوں کی لذتیں ملیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو اپنائیں. اور میں تو آج یہ کہوں گا کہ مجھے آج سونیا باجی حقیقت یہ فیصل بھائی کا بھی نام بار بار نکلنے والا تھا، ان کی کمی مجھے بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایک وہ جو انفارمیٹیو بات مجھے دیتے تھے نا، اکثر ایسا ہوتا تھا میں اس طرح کی ایگزامپل دیتا تھا، فیصل بھائی الگ سے مجھے کی پوائنٹ دیتے تھے، تو ایک الگ ہی مزہ آتا تھا. اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے اور ان کے تمام معاملات حل کریں. آمین. بہت شکریہ شایان. اور ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائے گا، لوٹ کر آئے گا نور سحر میں.